अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हवलिक। नाज़रीन, फ़ज़ाइल सैयदुल मुरसलीन के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हमीदा के वो पैगामात जो उम्मत के लिए अमल व किरदार के लिए बेहतरी और भलाई के लिए ज़रूरी और लाज़मी हैं, फ़ज़ाइल सैयदुल मुरसलीन के उन्वान से आपकी खिदमत में रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी जिस बात पर अमल करके दिखाया, उम्मत को भी उसी बात का हुक्म दिया। जो बात आपने ख़ुद की, उम्मत को लाजिम किया कि उसी अंदाज़ का तर्ज़ अमल इख्तियार किया जाए। नाज़रीन, हम देखते हैं कि हमारे अइम्मा हज़रात बाज़ ऐसे हैं जो बहुत लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ाते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो बहुत जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ाते हैं। बाज़ हज़रात के पीछे नमाज़ पढ़ना दुश्वार हो जाता है कि आप उनका साथ नहीं दे सकते। आप अभी फातिहा ही पढ़ रहे हैं, वो रुकू में चले जाते हैं, आप रुकू में पहुँचने नहीं पाए, वो सजदे में पहुँच गए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आप सजदे और रुकू में कई कई बार दुआओं को दोहराते हैं, फिर भी रुकू ही ख़त्म नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद सारी ज़िंदगी भर जिस अंदाज से नमाज़ पढ़ाते रहे, उस तरीक़े को इख्तियार करना हमारे आपके लिए बहुत मुनासिब और ज़रूरी है। और ये आपकी आदत मुबारका और ये खसलत हमीदा का एक परतव था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में फ़रमाया कि हमने ऐ नबी अपनी रहमत से आपको निहायत नर्म खू बनाया है। नरमी आपकी फितरत का, आपकी तबीयत का एक ऐसा शाहकार है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर हम आपको देखते हैं कि आप सरापा नरमी हैं, तालीमात में भी, बर्ताव में भी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते, इरादा होता कि नमाज थोड़ी लंबी पढ़ाई जाए, कि नमाज पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है, और ऐसी कैफियत कभी कभी तारी होती है। लेकिन अचानक आपके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे की आवाज़ सुनते नमाज को मुख्तसर फरमा देते। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं कि बच्चा रो रहा है, उसकी माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, और जब माँ की सारी तवज्जो बच्चे के रोने की तरफ लगी होगी तो उसको नमाज में क्या लुत्फ़ आएगा, क्या मज़ा मिलेगा। इसीलिए हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, जिसको हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में नकल फरमाया है, आप फरमाते हैं इन्नी ला अदखुलु फ़िस्सलाति व अना उरीदु इतालतहा, मैं नमाज में दाखिल होता हूँ, मेरा इरादा होता है कि नमाज ज़रा अच्छी अंदाज में और तवील पढ़ाऊँ। फ़अस्माउ बुका सभी, बच्चे के रोने की आवाज़ अचानक मेरे कानों में पड़ती है, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ मुझे नमाज को तवील करने से माने हो जाती है। मैं जानता हूँ कि उसकी माँ पर क्या गुज़र रही होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये फरमाते हो कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलात, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। तबीयत भी चाह रही है कि नमाज लंबी पढ़ूँ, क़िरात तवील करूँ, ठहर ठहर के रुकू और सजदे करूँ, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ आपको इन तमाम कामों से रोक देती है और आप नमाज को मुख्तसर कर देते हैं। ये नरमी, ये पहलू आपकी ज़िंदगी का, ये आपके अखलाक़ हमीदा कि बच्चे का ख़याल, बच्चे के रोने का ख़याल, और उसकी वजह से उसकी माँ की बेकरारी और बेकली का ख़याल, आपको वो चीज़ जो आपकी आँखों को ठंडक पहुँचा रही है उससे भी माने हो जाती है, रोक देती। इसीलिए आपने जहाँ अपने लिए इस अमल को इख्तियार फरमाया, उम्मत के लिए भी आपने इस चीज़ को ज़रूरी करार दिया।
ایک صحابی کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت پہنچی کہ وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا، آئے، پوچھا تمہارے بارے میں یہ شکایت ملی ہے کہ تم جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہو، اکیلے نماز پڑھتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اصل میں بات ایسی ہے کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، دن بھر اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، اور ہمارے امام صاحب اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے میں اپنی یہ نماز الگ پڑھ کے اور جا کر آرام کرتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول، نہ میری کوئی لڑائی ہے ان سے، نہ کوئی ناراضگی ہے، اور نہ کسی طرح کی اور کوئی بات ہے، میں جماعت میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے ایسا نہیں کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کا امام کون ہے؟ پتہ چلا حضرت معاذ ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل بڑے مشہور قاری ہیں، ان کی اپنی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے عشاء کی، اور پھر یہاں سے جب جاتے تھے تو اپنی قوم میں جا کر وہاں امامت فرماتے تھے، اور امامت کرتے چونکہ بڑے اچھے قاری تھے، قرآن شریف ان کو یاد تھا، قرآن شریف پڑھنے کا طریقہ بھی ان کا بہت اچھا اور بہتر تھا، تو لمبی لمبی سورتوں کی تلاوت کرتے، نماز لمبی پڑھاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بلاؤ۔ امام صاحب رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا آپ نے کیسی نماز پڑھاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتلایا۔ فرمایا فتان انت یا معاذ، معاذ تم نماز پڑھا رہے ہو، امامت کر رہے ہو، یا فتنے بازی کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، اتنی لمبی نماز کیوں پڑھاتے ہو؟ ناظرین اندازہ لگائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت معاذ فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہے، بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول نے متعدد محاذوں پر ان کو بھیجا ہے تبلیغ کے لیے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں پر اچھی خاصی ڈانٹ پلائی، ان کو منع کیا، طرز عمل بدلنے کا حکم دیا، نماز لمبی نہ پڑھاؤ۔ کوئی آدمی محلے کا تمہاری لمبی نماز کی وجہ سے تمہارے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ نماز ہلکی پڑھاؤ، ہلکی پڑھاؤ، ضعیف، کمزور، بیمار، محنت مزدوری کرنے والا آدمی بھی تمہارے پیچھے آسانی سے نماز پڑھ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی طبیعت کی نرمی اور آپ کی سیرت کا یہ گوشہ، نرم خوئی، سختی نہیں، نرمی، اللہ رب العزت کو اتنا بھایا کہ قرآن شریف میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ تو حضرت معاذ کا معاملہ تھا، دیگر سارے اماموں کو اس بات کا حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا صلی احدکم للناس فلیخفف فإن فیہم الضعیف والسقیم والکبیر وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ۔ جب تمہیں کوئی کسی قوم کی امامت کرے، نماز پڑھائے کسی جگہ، تو اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، مختصر نماز پڑھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کچھ لوگ ضعیف اور کمزور ہوتے ہیں، کچھ بیمار و مریض ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عمر دراز ہوتے ہیں، ان کو دیر تک کھڑا رہنا دشوار ہے، کھڑے نہیں رہ سکتے، اس لیے آدمی کو چاہیے مختصر نماز پڑھائے۔ اور اگر وہ اپنی نماز پڑھائے، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، اپنی نماز اکیلے میں پڑھ رہا ہے، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، تو اب جتنا چاہے لمبا پڑھ لے۔ لیکن ہمارے یہاں عجیب معاملہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ حضرات جب خود نماز اپنی پڑھتے ہیں، نوافل و سنن، تو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اور لوگوں کی جماعت جب پڑھاتے ہیں تو وہاں لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل برخلاف آپ کا حکم ہے کہ نماز اگر پڑھائیں آپ تو مختصر پڑھائیں، اپنی پڑھیں تو نماز
جتنی چاہیں اتنی طویل کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل یہی تھا، لوگوں کو پڑھاتے تھے، مختصر نماز پڑھاتے، لیکن خود اپنی نماز جب پڑھتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کبھی کبھی تو مجھے یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں کوئی اور بات نہ ہو گئی ہو، آپ رکوع سے سر ہی نہیں اٹھا رہے، آپ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے ہیں، میں ڈر جاتی تھی۔ اتنے لمبے رکوع، اتنے لمبے سجدے آپ جب اپنی نماز پڑھتے تھے تنہائی میں رات کو تو فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ ناظرین، یہاں ہم رکیں گے ایک مختصر وقفے کے لیے، سلسلہ کلام جاری رہے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بریک کے بعد پھر سے ایک بار آپ کا خیر مقدم ہے فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ناظرین، ہم نے بریک سے پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز میں اعتدال اور اس انداز کا کہ نمازیوں کا خیال رہے، یہی آپ کی عادت مبارکہ تھی اور یہی آپ کا حکم ہے ائمہ کے لیے۔ ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البر میں نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں ان الرفق لا يكون في شيء الا ضانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ ناظرین ذرا دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کہ کتنی بڑی بات آپ فرما رہے ہیں۔ رفق، نرمی، آسانی، سہولت، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس چیز میں بھی پائی جائے گی تو اس کو زیب و زینت والا بنا دے گی، اس میں اچھائی پیدا کر دے گی، اس میں خوبصورتی آ جائے گی۔ رفق اور نرمی معاملات میں، کاروبار میں، تجارت میں، سوداگری میں، دکان چلانے میں، لوگوں کے ساتھ تعامل میں، گھر چلانے میں، بیوی بچوں کے ساتھ نرمی اور رفق کا برتاؤ، یہ اس کے اندر خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے۔ اور رفق و نرمی کو اگر کسی چیز سے کھینچ لیا جائے، نکال لیا جائے، دور کر دیا جائے، شان ہو، تو اس میں بدصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کسی آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا کسی سروس میں آپ اس کے ساتھ آتے جاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اگر اچانک اس کا رویہ بدل جائے اور اکھڑا اکھڑا سا رہے، بات کرے تو بدمزاجی کے ساتھ کرے، تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور کوئی آدمی آپ کی بات پر مسکرا کر جواب دیتا ہے ہمیشہ، آپ کچھ ٹینشن میں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ٹینشن میں مبتلا نہیں کرتا، وہ دھیرج کے ساتھ آپ کی بات کا جواب دیتا ہے، آپ کی بات سنتا بھی ہے، آپ کے رویے کو بھی دیکھتا ہے، اور کوئی کام کرتا ہے تو اس کو بھی تسلی کے ساتھ کرتا ہے، تو آپ کبھی بھی اس کی طرف سے بدگمانی میں مبتلا نہیں ہوتے، اس کے اس عمل کو کبھی بھی کسی اور نظر سے، کسی اور زاویے سے نہیں دیکھتے، اور آپ کو اس کا یہ عمل ہمیشہ اچھا اور بہتر لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی ٹینشن میں آپ اس کو کچھ اور کہہ دیں، لیکن جب اکیلے میں ہوں گے یا اور ساتھیوں کے ساتھ جب تذکرہ ہوگا اخلاق کا، کردار کا، برتاؤ کا، تو آپ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ اس بات کا اعتراف ضرور کریں گے، بھائی فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، یار کچھ بھی کہہ دو وہ آدمی کبھی غصہ ہوتا ہی نہیں، ٹینشن میں آتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ بڑا پیسفل رہتا ہے۔ اور یہی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کرو، ایسا بنانے سے آپ بہت ساری پریشانیوں سے باز رہتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم ٹینشن میں ہو جاتے ہیں اور غصہ ہمارا بڑھ جاتا ہے تو کبھی کبھی ہم اپنے یاروں کو، دوستوں کو، محسنوں کو، اپنے نہایت ہمدرد اشخاص کو بھی اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کوئی بات کہی، ان کو نہیں معلوم ہم کو کیا ٹینشن ہے، کیا پریشانی ہے، انہوں نے کوئی بات کہی اور ہم نے بدمزاجی کے ساتھ، درستگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ ان کی بات کا جواب دیا، وہ ایک دم ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ آدمی ہماری عزت کرنا تو دوسری بات ہے، ہماری بے عزتی کر رہا ہے،
حالانکہ آپ کا ارادہ بے عزتی کرنے کا نہیں ہے، آپ پہلے سے ایک ٹینشن میں، ایک پریشانی میں ہیں، اس کے زیر اثر آپ نے اس کو جواب دیا تو سختی کے ساتھ، الفاظ غیر مناسب تھے، آواز آپ کی نامناسب تھی، اس کی وجہ سے اس کو ایک غلط فہمی ہوئی کہ یہ شاید مجھے پسند نہیں کر رہا اور میری عزت نہیں کر رہا ہے، تو وہ آپ سے کھنچ کر رہنے لگ جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہی کھنچاؤ، یہی تناؤ دوری کا سبب بن جاتا ہے، غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، دوستی ٹوٹ جاتی ہے، یاری ٹوٹ جاتی ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، بہت سارے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز سے نرمی کو نکال لیتے ہیں، جب کسی چیز سے آپ اچھے رویے کو دور کر دیتے ہیں، اس کی جگہ پر غلط رویہ آ جاتا ہے اور اس میں بدصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو آپ دیکھیں، آپ غصے میں ہوں، آپ خوشی و مسرت میں ہوں، لیکن دوسرے آدمی کے ساتھ تعامل میں، بات کرنے میں یا جواب دینے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی آدمی نے کچھ اور سمجھا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یکساں برتاؤ کرتے۔ آپ کو کچھ پریشانی ہے، جھنجھلاہٹ ہے، تو اس کا اظہار دوسرے آدمی کے سامنے نہیں، رفق اور نرمی کے ساتھ، کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہمارے دل کے اندر کیا طوفان اٹھ رہے ہیں اور کیا چل رہا ہے۔ ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت خود رفیق ہے، رفق کو پسند کرتا ہے، رفیق رفق نرمی کو پسند کرتا ہے، اور رفق اور نرمی پر اپنے جانب سے وہ عنایات، وہ نوازشیں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں عطا فرماتا ہے جو عنف، سختی، درستگی، بدمزاجی، بدمعاملگی اس پر نہیں دیتا، بلکہ کسی بھی دوسرے رویے پر نہیں دیتا، رفق کر دیتا ہے، نرمی پر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار تم تو ایسے ہی ہو ڈھیلے ڈھالے آدمی، میں تمہیں کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے۔ اگر ہمارے دوست، احباب، گھر والے ہمیں ڈھیلا ڈھالا سمجھتے ہیں ہماری نرمی اور نرم خوئی کی وجہ سے، اور وہ کبھی کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں کمنٹس، تو یہ بتائیے اس سے ہمارے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے کوئی ہم سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک آدمی اپنے دل کی بات ہم سے آ کر کہہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم یہ بات سن لیں گے، ہم سے آ کر مشورے بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم جب بھی بات کریں گے نرمی کی کریں گے، اچھائی کی کریں گے، بہتری کی کریں گے۔ زبان سے چاہے ہمارے لیے اچھے الفاظ نہ نکلیں، لیکن اس کا دل ہماری اچھائی، ہماری نرم خوئی اور ہمارے اچھے مزاج کی شہادت ضرور دے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفق اور نرمی کو اختیار کیا، اور خود جس چیز پر عمل کیا امت کو بھی اس کی تلقین کی کہ رفق اور نرمی کے ساتھ برتاؤ کرو اور اس کو لازم کر لو، یہ چیز تمہارے برتاؤ میں، اخلاق میں، کردار میں، سب میں بہتری پیدا کرنے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آدمی آیا، اور اس نے آ کر ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے سارے صحابہ کرام کو ناراضگی پیدا ہوئی اور سب نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاموش کیا، نہیں آپ لوگ خاموش ہو جائیے، اس کو مت ڈانٹیے۔ بات یہ تھی کہ اس نے آپ سے کچھ سوال کیا، آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا، کچھ مانگ رہا تھا، رسول اکرم نے اس کو دیا، اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہنے لگے دیا ہی کیا ہے کہ جس میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دیا، لیکن اس کا یہ برتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا، مان لو تھوڑا ہی دیا تھا، لیکن کم سے کم یہ کہنا تھا کہ تھوڑا اور مل جاتا تو بہتر تھا، لیکن وہ تو کہہ رہا ہے کہ دیا ہی کیا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ رویہ اس کا اچھا نہیں لگا۔
سب ڈانٹنے لگے۔ آپ نے ان سب کو خاموش کیا، آپ تشریف لے گئے گھر میں اور لے کر آئے اور اس کو دیا، اور پھر اس سے پوچھا اب ٹھیک ہے؟ اس نے تعریف بھی کی اور کہنے لگا کہ ہاں اب ٹھیک ہے، اور آپ نے بہت اچھا کیا اور دعائیں بھی دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہارے رویے سے میرے ساتھیوں کو تکلیف پہنچی ہے، تم یہی بات میرے ساتھیوں کو بھی کہہ دو۔ تو اس نے وہ بات صحابہ کرام سے بھی کہا کہ اب میں خوش ہوں اور مجھے خوشی ہے، اور میں آپ نے جو کچھ دیا ہے اس سے راضی ہوں۔ صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے۔ وہ آدمی چلا گیا، بعد میں اپنی قوم میں جا کر بہت رسول اکرم کی تعریف کی اور ان سے کہا کہ اس آدمی کے پاس ضرور جاؤ، اس کی بات مانو، وہ دیتا ہے تو فقر سے نہیں ڈرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لیا ہے۔ صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کا اونٹ بدک گیا، بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، تو زیادہ لوگوں کو دیکھ کر وہ اور بدکنے لگا۔ تو اس اونٹ والے نے کہا کہ بھائیو تم اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، یہ میرا اونٹ ہے، میں اس کو جانتا ہوں اچھی طرح، میں اس کو پکڑ لوں گا۔ سارے لوگ رک گئے، وہ آگے گیا اور جا کر اس کو پشکارا اور اس کی لگام پکڑ لی۔ کہا یہی مثال میری اور تمہاری ہے، اگر میں نہ روکتا اور تم لوگوں پر چھوڑ دیتا تو تم تو اس کو کفر میں دھکیل دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اتنا اچھا، پیارا، بہتر کہ آدمی کبھی آپ نے کسی کو تلوار سے نہیں مارا، اخلاق سے مارا، اور ایسا مارا کہ پھر اٹھ نہیں سکا، ساری زندگی کے لیے آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کا کچھ حصہ ہمیں امت مسلمہ کے افراد کو، خاص طور سے علماء کرام کو عطا فرمائے کہ وہ دین کی دعوت اخلاق کے ساتھ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔